कराची टीवीअ तरफ़ां ज़ुल्फ़िकार राजपर समूरे संगत खे सलाम। खड़कण लाइ न सुखा सत, खड़कण लाइ सुख न सता कॾहिं, ओसी अहिड़ो आहे खावड़नि खे पंध जो। काफ़ी अहिड़ा किरदार असांजी दुनिया में आहिनि जेके लतीफ़ में शेरा घुरनि। कुझु माण्हुनि जो जेको आहे सो तारीफ़ करणु हूंदा, तव्हां हुन आवाज़ ऐं शकिल ॾिसी सम्झंदा आहियो त हू जेको आहे सो केॾे वॾे पाए जो माण्हू आहे। आज जो है मज़हर अब्बास हमारे प्रिंट और टीवी मीडिया का एक बड़ा नाम और सहाफ़ियों की मूवमेंट के विटनेस PFUJ की तारीख का वो बिल्कुल एक उसने अपने किताब भी लिखी उस पर। तो आज उसको हमने अपना स्टूडियो में बुलाए। मज़हर अब्बास साहब, मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास, बातें तो बहुत हैं और मीडिया तो पता है आपको कि बस घसीटती जा रही है। तो आपने कल भी, क्योंकि आपका ज़्यादा रहा है प्रिंट मीडिया, स्टार अखबार में होता था, मैं भी आता था आपके पास, तो ये प्रिंट मीडिया जो है और यहाँ जो अपना पास्ट का माजी का मीडिया है, आज का मीडिया, क्या समझते हैं कोई इसमें तरक्की पसंद इर्तिका हुई है या वो पसमानदगी की तरफ गई है? नहीं, पसमानदगी तो मैं नहीं कहूँगा। मेयार के लिहाज से आप कह सकते हैं कभी कोई मेयार, और मेयार के भी अपने पैमाने होते हैं। ज़ाहिर है सफ़र ज़िंदगी का सफ़र होता है, उसमें आपको मुश्किलात भी पेश आती हैं, चैलेंजेस भी पेश आते हैं, कभी आपके फिर कॉम्पिटिटर्स भी पैदा होते हैं। ज़ाहिर एक ज़माने में पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे तक सिर्फ प्रिंट का राज रहा और प्रिंट की एक बड़ी लंबी तारीख़ है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तो कल की पैदावार है। लेकिन हर चीज़ का एक इर्तिकाई अमल होता है, और पाकिस्तान में भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो PTV का राज रहा 60 से लेके 2007 तक, और PTV एक बेताज बादशाह था। लेकिन PTV ने एक बजाय इसके कि वो एक कौमी टेलीविज़न बनता, जो कि PTV के बानी असलम अज़हर का विज़न था, कि उनका विज़न था कि PTV एक नेशनल टेलीविज़न बने। लेकिन हमने उसको हमारी हुक्मरानों ने उसको सरकारी टेलीविज़न बना दिया, और हमने उसमें फिर इम्प्रूवमेंट नहीं लाए, बल्कि उसमें जो भी फिर बाद में तकर्रोरियाँ हुई वो सियासी बुनियादों पर शुरू हो गई, तो जिससे PTV का मेयार नीचे आया। प्रिंट मीडिया में क्या हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद प्रिंट मीडिया ने अपना जो मॉडल बनाया वो ऐसा मॉडल बनाया कि जिसमें सिर्फ बयानात की हद तक ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म की। हमें कम नज़र आया कि उधर उसके अंदर कोई बहुत ही इनोवेशन नज़र आती हो। तो प्रिंट मीडिया एक स्टेटस को की तरह चलता रहा, और फिर उसने अपना फाइनेंशियल मॉडल जो बनाया वो ये बनाया कि हुकूमत से इश्तिहार लो और हुकूमत के हक़ में ख़बरें लिखो, और हुकूमत ने भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया। इसीलिए इश्तिहारात पे उसका कंट्रोल रहा हमेशा से। जो कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया, उनके इश्तिहारात बंद कर दिए गए, फिर उनको बंद कर दिया गया, उनमें काम करने वालों को बंद कर दिया गया। तो ये फिर एक सिलसिला चलता रहा कि प्रिंट मीडिया में भी एक तबका वो था जो सरकार की मदासराई करता रहा और उसे मराहत मिलती रहीं, और एक तबका वो था जिसने चैलेंज किया और उसको नुकसान उठाना पड़ा और मुश्किलात उठानी पड़ी। यही कुछ हमें टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नज़र आया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक चीज़ ये भी हुई कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप हुई, कि जो लोग प्रिंट मीडिया के मालिकान थे उन्होंने ही टेलीविज़न चैनल लॉन्च किए। तो उससे हमें जहाँ शायद कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन वहाँ बुनियादी एक तो मोनोपलीज कायम हुई, और दूसरे ये हुआ कि जो तकरीबन वही चीज़ जो हमें प्रिंट मीडिया में नज़र आती थी वही चीज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी बयानात की सहाफ़त, इसने ये कहा और उसने ये कहा, उसमें भी हमें उस तरीके से कम हम अपने यहाँ देखें कि अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें तो कैसे हालात रहे हैं। आप ईरान ले लें, आप अफ़गानिस्तान ले लें, आप श्रीलंका ले लें, आप नेपाल ले लें, भारत के चलें आपके साथ एक मुख्तलिफ़ किस्म के इन जगहों पे और दुनिया भर में जहाँ इवेंट होते थे, जो कि दुनिया भर के बड़े टेलीविज़न हाउसेस करते हैं,
کہ ان کے نمائندے وہاں ہوتے ہیں اس طرح. تو ہمارا بھی جو ٹیلی ویژن کا پیٹرن بنا وہ بھی مور اور لیس وہی بنا جو پرنٹ میڈیا کا تھا. تو جو ڈیجیٹل میڈیا آیا وہ ایک مختلف ایک آلٹرنیٹ میڈیا کے طور پہ سامنے آیا. اس کے اندر ایکسپریشن زیادہ تھے. اس کے اندر جو چیز لوگوں کو پرنٹ اور ٹیلی ویژن میں نہیں نظر آئی وہ چیز لوگوں کو سوشل میڈیا پہ نظر آئی. یعنی کوئی اگر دھماکہ ہوتا ہے تو وہ الیکٹرانک میڈیا میں بعد میں چلتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پہلے چل جاتا ہے. تو سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کی ریچ بہت تھی. پرنٹ میڈیا کی ریچ کم تھی, الیکٹرانک کی اس سے تھوڑی بڑی, اور سوشل میڈیا کی تو اب ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اب سوشل میڈیا کے دو طرح کے سوشل میڈیا کی تعریف ہو سکتی ہے یوٹیوب چینلز کی یا ان کی. ایک یہ کہ یہ اٹس اے فارم آف ایکسپریشن. اس کے اندر آپ کو نیوز کم ویوز زیادہ ملیں گے, اور صحیح یا غلط ایک کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. اب اس کو آپ کے اوپر ہے کہ اس کو آپ ویریفائی کریں یا اس پہ یقین کر لیں اس کے. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں, لیکن میڈیا ختم نہیں ہوا اور میڈیا ختم نہیں ہوگا. اچھا, پرنٹ میڈیا کے زمانے میں یہ تو کہ ایڈیٹر بورڈ ہوتا, ایڈیٹر ہوتا تھا, پھر ٹیلی ویژن میں بھی کچھ چلو نیوز ڈائریکٹر تھا. سوشل میڈیا میں تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے نا. نہیں, سوشل میڈیا تو یہ ہے نا, اب آپ کر رہے ہیں دیوار پہ آپ نے جو بھی لکھ لیا. نہیں, ابھی آپ کر رہے ہیں نا یہ پروگرام, آپ خود ہی ایڈیٹر ہیں, خود ہی رپورٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو پھر یہ آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ گئی نا. تو آپ کا اگر پرنٹ کا تجربہ ہے تو آپ کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے. اور جو بھی لوگ کرتے ہیں, ہمارے بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ رہا ہے, کیونکہ اب تو دیکھیں نا جو یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اس کو 2-3 امپلائیز تو ہائر کرنے پڑتے ہیں. کون آپ کا یہ جو شو ہے کون ایڈٹ کرے گا, ظاہر ہے اسے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر آپ کا اور بڑا نیٹ ورک ہے تو اور زیادہ امپلائیز آپ کے ہوں گے اس میں, کیونکہ آپ کو ریٹرن بھی آ رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ کی فالوئنگ بڑھتی ہے, آپ کی فالوئنگ بہت ہوتی ہے تو آپ کو ریٹرن بھی ملتے ہیں, لیکن ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ گئی. جب میں پرنٹ میں تھا تو میری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ میں خبر لا کے فائل کر دوں. اس کو سب ایڈیٹر دیکھتا تھا, اس کو پھر نیوز ایڈیٹر یا سٹی ایڈیٹر دیکھتا تھا, اور آخر میں ایڈیٹر کی نظر سے گزرتی تھی. تو ایک جو تھا ایک باقاعدہ فلٹر ہو کے خبر اس کے ریڈر کے پاس پہنچتی تھی. الیکٹرانک میڈیا میں لائیو کوریج ہو رہی ہے تو لائیو کوریج میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. ذرا سی چوک ہو جائے تو آپ مصیبت میں آ سکتے ہیں. تو ہر چیز کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا آپ سمجھیں کہ ایک ایسا فورم ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے بھی بول سکتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بھی بول سکتے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر ہے. مدن بھائی کہ چلو آپ نے کہا کہ میڈیا نے ترقی کی ہے, میڈیا جو ہے ارتقائی آواز اوپر جائے, تو میڈیا کے جو ورکر ہیں, صحافی, رپورٹر ہیں, سب ایڈیٹر ہیں, نیوز ایڈیٹر ہے, نیوز ڈائریکٹر ہیں, تو ان کی زندگی میں تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ معاشی طور پر کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ یہ آپ کی صلاحیت پہ ہے نا. آج آپ بیٹھے ہیں نا, اگر آپ کا چینل اٹھے گا تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. اب تو آپ کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے نا, اب تو سوائے خدا کے. دیکھیں نا, اب یہ آپ کی صلاحیت پر بھی ہے نا, یہ آپ کو ایک چیلنج بھی کر رہا ہے کہ آپ جتنا اچھا, یا سمجھ لیں کہ اپنے ویورز کے حوالے سے آپ جتنا اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو, جتنے آپ کے سبسکرائبرز ہوں گے, تو آپ کو ایک طریقے سے معاش کا ایک ذریعہ مل گیا, ایک ذریعہ معاش مل گیا. اب آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, متبادل ایک راستہ آ گیا. ایک متبادل. تو میرا خیال ہے جب یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اپنے یوز کو صلاحیت کو یوز کریں. آپ ایک راستہ بند ہو, دوسرا راستہ کھلیں, اس کے لیے ٹریننگ لے لیں, اور پھر اب باقی تو پھر آپ کی صلاحیت پہ ہے. اگر آپ کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں تو آپ کو ریٹرن ملے گا اس کا. ان ریٹرن نہ صرف یہ کہ آپ کو خود ریٹرن ملے گا, آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں کو بھی اس کا بینیفٹ دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک بہت ہی
مؤثر جواب ہے اس معاشی قتل عام کا جو صحافی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھیں جب پرنٹ میڈیا میں جب کاتب کا شعبہ ختم کیا جا رہا تھا تو ہم نے جا کے مالکان سے بات کی، یونین سے کے پلیٹ فارم سے، تو مالکان نے ہمیں یہ کہا کہ جو لوگ کمپیوٹر سیکھ لیں گے ہم ان کو ریٹین کر لیں گے، کیونکہ ہم یہ شعبہ بند کر رہے ہیں. تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو بہت سے لوگوں نے کمپیوٹر سیکھا اور وہ پھر جاب میں لگ گئے، جاب مل گئے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے. ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے تو اسی طرح اب آن لائن ہے، سلسلہ آن لائن ہے. تو اگر آپ یہی وقت ہے لوگوں کے لیے جو پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، کہ وہ ان کے پاس ڈیجیٹل کی نو ہاؤ ہو، سوشل میڈیا کی نو ہاؤ ہو، وہ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں، ٹریننگ لیں، اپنے پروگرام کریں، یا کسی گروپ کا حصہ اس طرح کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، خود بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ. اب یہ پھر آپ کی صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کی چیز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کی. بہت سے لوگوں نے اس کو منفی انداز میں بھی استعمال کیا، بہت سے لوگوں نے اس کو صرف اٹریکٹ، کیونکہ ہمارے یہاں کیا دنیا بھر میں نیگیٹیوٹی زیادہ بکتی ہے جو ہمارا اسٹائل ہے. لیکن بہرحال جو معاشی لحاظ سے اگر دیکھیں، اپنے ذریعہ معاش کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ میڈیا مل گیا ہے. اب آپ آلٹرنیٹ میڈیا کو کیسے استعمال کریں گے یہ آپ کی صلاحیت. وہ تو اپنی صلاحیت میں. اچھا مظہر بھائی، پاکستان میں جناح کی تقریر سے کہتے ہیں کہ بین ہوا تھا ڈار اخبار میں ہی، تو اس سے لے کر آج تک جو ہے میڈیا بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ وہ چل رہا ہے، وہ میرے خیال میں شاید کم نہیں ہوا ہے. تو آپ نے ان ادوار میں مطلب سب سے زیادہ خطرناک دور کس کا دیکھا؟ جنرل ضیاء کا دیکھا، بھٹو کا دیکھا، بینظیر کا دیکھا، ایوب خان کا دیکھا، یا سب برابر تھے؟ سارے ہی کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جیسے دور رہے ہیں. کسی نے آ کے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ یار میڈیا کو آزاد کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، تنقید کا ہمیں فائدہ ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں تنقیدی شعور جو ہے نا اس پر پابندی رہی. اب تو جامعات میں آپ کو تنقیدی شعور نہیں ملے گا. اس میں ہمارے یہاں علم و شعور کا بحران رہا ہمارے یہاں، اور یہ بحران جو ہے یہ سیاسی بحران سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں علم و شعور ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں سوال کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے، تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو معاشرہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ہر ادوار میں بدقسمتی سے، بلکہ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہ پابندیاں شروع ہو گئیں، اور جس کا میں نے آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جب میں اپنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تاریخ مرتب کر رہا تھا، اور ہمارے دیگر ساتھی بھی اس کا حصہ تھے، وارث رضا صاحب ہمارے اردو سیکشن کو دیکھ رہے تھے، اپنا نظام صدیق کی انگریزی سیکشن کو دیکھ رہے تھے جو ہماری پی ایف یو جے کی تاریخ بنی ہے. اور اس میں ہم نے ان اکابرین سے جو ہے وہ ان کی رائے بھی لی، اور ظاہر ہے ہم 60s اور 70s میں تو بچے تھے بالکل، بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن ان لوگوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے دور میں یونین کو کیا چیلنجز تھے وہ تھے. اور تو اس وقت ہمیں اس کی ریسرچ میں پتہ چلا کہ 1948 سے اخبارات بند کرنے شروع ہو گئے تھے. 1948 سے ہی جو ہے ایڈیٹرز کو گرفتار کرنا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو ہماری بدقسمتی سے، چاہے وہ سویلین ادوار ہوں یا ملٹری ادوار ہوں، اس میں پابندیاں رہیں. مجھے ملٹری ادوار سے اس لیے شکایت نہیں کہ وہ تو کرتے ہی یہی ہیں، مجھے شکایت ہے تو سویلین ادوار سے کہ انہوں نے آزادی اظہار کا جو ہے آزادی اظہار کی رسپیکٹ نہیں کی. جبکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اسی صحافیوں کو، انہی اخبارات کو، اور یہی ساری مطالبہ کرتے ہیں جب ان کی خبریں نہیں چلتی. لیکن جب وہ خود حکمراں بنتے ہیں تو وہ اپنی جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی خبریں نہیں چلنے دیتے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے رویے یہی رہے اس میں. اور ایک جنیجو کا پیریڈ اگر تھوڑا سا لے لیں ہم مختصر، تو اس میں کیونکہ وہ مختصر پیریڈ تھا 2-2.5 سال کا، لیکن اس میں اخبارات پہ کوئی دباؤ نہیں تھا.
اور کسی قسم کا کوئی بلکہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم کرنے کے سلسلے میں پہل بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی. لیکن بائی اینڈ لارج ہر ادوار مور اور لیس ایک ہی جیسا رہا. بے نظیر کا بھی یہی رویہ ہے سب کا. آپ نے مطلب کہ انگلش میڈیا بھی دیکھی, اردو میڈیا بھی دیکھی, آپ نے موومنٹ بھی چلائی صحافتی حوالے سے, تو اس موومنٹ میں نے سنا ہے کہ صحافی کم تھے, دیگر جو لیبر آرگنائزیشن تھی, عوامی تحریک تھی, کسان تحریک تھی, سندھی شاگرد تحریک تھی, یا ڈیموکریٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, ان کا بڑا کردار رہا تھا اس زمانے میں. تو یہ آپس کے مطلب کہ ہاں بہت زیادہ رہا. لیکن وہی ہوا کہ ظاہر آدمی جب ہم کبھی تحریکوں کا حصہ رہے, کبھی تحریکوں کو کور کیا ہم نے, اور دونوں سائڈز کو اگر ہم دیکھیں تو تجربہ یہی ہوتا ہے کہ تحریکوں میں جب تحریکیں چلتی ہیں تو وہ کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں چلاتی, وہ پھر اپنے جو سارے طبقات ہیں ان کو ملا کے, جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو ملا کے ہی تحریکیں چلائی جاتی ہیں, کیونکہ ایشوز مور اور لیس سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس میں. تو اسی طرح جب صحافیوں کی تحریک, ظاہر 78 کی تحریک یا اس سے پہلے کی جو تحریک تھی, اس کا تو حصہ ہم نہیں تھے. ظاہر اس وقت ہم ایک تو جرنلزم میں اس وقت آئے نہیں تھے. 70 کی ہڑتال کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف جو صحافیوں کی تحریک تھی اس کے بارے میں, پھر جنرل ضیاء الحق کی بھی جو ابتدائی سال تھے, کیونکہ میں جرنلزم میں 81 میں آیا ہوں, تو اس وقت تک گزر گیا تھا, اس وقت تک وہ موومنٹ گزر چکی تھی, لیکن اس موومنٹ کا امپیکٹ بہت تھا. تو اس موومنٹ کے بارے میں جو یہی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں کراچی پریس کلب, اسی جگہ سے 78 کی تحریک 77 میں وہ شروع ہوئی تھی. پہلے لاہور میں, پھر کراچی میں گرفتاریاں ہوئیں اس میں, اور یہ پورا کراچی پریس کلب ایک طرح سے گڑھ تھا اس ساری تحریکوں کا. تو اس میں جو ہے وہ فاضل راہو صاحب اور یہ سارے لوگ, رسول بخش کلیجو, ان کے لوگوں نے جو ہے ساتھ مل کے قربانیاں بھی دیں, گرفتاریاں بھی دیں, جیلیں بھی ساتھ کاٹیں. اسی طرح سیاسی جماعتوں کے, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہماری ریلیز میں بھی آئے, اس میں بھی آئے. تو یہ کہ ایک طریقے سے کیونکہ مور اور لیس ایشوز آپ کے بھی معاشی ہوتے ہیں, دیگر جو طبقات ہوتے ہیں ان کے بھی معاشی معاملات ہوتے ہیں, تو اس لیے ایک مشترکہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, اسٹرگل جو ہے مشترکہ اسٹرگل بن جاتی ہے. مظہر بھائی, کہ ہم نے سارے ادوار دیکھے, اس میں آپ کو بتایا کہ بعد میں سندھی میڈیا بھی آئی, اس میں کافی جی این مغل تھے, دوسرے کئی لوگ تھے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ سندھی میڈیا کی جو پہلے صورتحال تھی, یا جو متاثر لوگ پیدا ہوتے تھے, یا جنرل ہوتی, ابھی وہ ہے فرق سمجھتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں اگر اردو اور انگریزی کے بعد کسی میڈیا نے گرو کیا تو وہ سندھی میڈیا تھا. اور اس کا ویسے تو سندھی میڈیا کی بہت پرانی تاریخ ہے, بہت. میں نے سندھ آرکائیو میں جا کے دیکھا تو مجھے 1700 اور 1800 زمانے کی نظر ہے. لیکن ہم اپنے دور میں دیکھیں تو 83 سے پہلے بہت زیادہ سندھی اخبارات نہیں تھے, اخبارات رسالے بہت زیادہ. لیکن 83 کے بعد اور 83 میں ایم آر ڈی کی موومنٹ کے اثرات بہت تھے. تو جو سندھی میڈیا میں ہمارے دوست آئے جنہوں نے نکالے, وہ سب کے سب جو ہے ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ تھے زیادہ تر. اسی لیے زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے میڈیا کو گرو کر سکتے تھے اور مثال بن سکتے تھے دوسرے اخبارات کے لیے, کیونکہ معاشی طور پہ ان کو نقصان نہیں تھا, ورنہ آپ اخبار کیوں چلاتے ہیں اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بند کر دیتے آپ. لیکن اس طریقے سے جو میں نے دیکھا, اور میں کیونکہ بہت سی جگہوں پہ یونین بنانے میں بھی کوشش کرتے رہے, اس میں خود ہم نے یونین نے ہلال پاکستان جب بند ہونے جا رہا تھا تو یونین نے یہ چیلنج کیا کہ ہم اخبار چلاتے ہیں, اور ہم نے 10 سال تک اخبار چلایا. اب ظاہر ہے ہمیں اس طریقے کا انتظامی اور وہ اس طرح کا تجربہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی 10 سال اخبار چلایا, اور 10 سال کسی ورکر کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کیونکہ ورکر ہی مالک تھا وہ. لیکن اس کے بعد کی جو جنرلی ہم صورتحال دیکھیں تو بہت سے بڑے بڑے اخبارات آئے, عوامی آواز آیا, عبرت تو اس سے پہلے کا تھا, اور بہت سے
ایون شروع میں تو برسات بھی آیا تھا، بس اور بھی کئی اخبارات تھے، الوحید، ویسے نام تو پرانا ہے الوحید کا، لیکن ایک دم دوبارہ بھی مہران آباد میں کئی مہران اخبار آئے ہیں۔ بہت سے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن بھی دیکھیں، ٹی وی چینلز بھی دیکھیں اگر، تو اگین اردو کے علاوہ آپ کو صرف سندھی ٹی وی چینلز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ان کے دفاتر جائیں اور آپ بہت سے اخبارات کے، اردو اخبارات کے بھی دفاتر جائیں، تو وہ آپ کو بیگار کیمپ والا تاثر دیں گے اس میں۔ تو مجھے ان لوگوں سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جن سے مجھے توقع تھی کہ وہ انہوں نے اخبارات نکالے، پھر ٹی وی چینل بھی نکالے، اب آن لائن پہ بھی آ رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کا تو پورا ایک آدرش جو تھا وہ تو یہی تھا، اسی طرح وہ ترقی پسند تحریک کا حصہ بھی تھے انہوں نے، تو وہ جب اس پوزیشن پر آئے تو انہوں نے جو ہے وہ معاشی حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھا لوگوں کے، تو افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کی اپنا وہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہی تھا نا کہ رپورٹر جو آتے تھے پڑھے لکھے آتے تھے، کچھ سیاست کے بارے میں پتا ہوتا، صحافت کے بارے میں پتا، اب تو اس طرح کی میں نے صورتحال نہیں۔ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ طلبہ سیاست ختم ہو گئی، طلبہ یونینز ختم ہو گئیں، وہاں سے آپ وہ ایک سیاسی نرسری ہوتی تھی، وہاں سے لوگ آتے تھے، جب مختلف اس میں جو لوگ اس شعبے میں آتے تھے تو ان کا ایک سیاسی آؤٹ لک تھا، ایک سیاسی سوچ ہوتی تھی، اس سیاسی سوچ کو ساتھ لے کے آتے تھے، تو وہ ایشوز کے بارے میں زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے تھے اس کے اندر۔ اب جو بریڈ آ رہی ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ہمارے یہاں جو صحافت میں اب ایک نیا رنگ آیا ہے وہ کرپشن کا آیا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے جتنے تعلقات ہوں گے اتنا ہمیں، جبکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اگر آپ حکومتوں کی تعریف لکھنی شروع کر دیں تو آپ پھر اچھے صحافی نہیں رہتے۔ وہ تو اب وہی میں نے کہا کہ اب معیار بدل گئے ہیں، اب اخلاقیات بدل گئی ہیں، تو اس وجہ سے جو چیلنج ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاست پابندی کیا لگا رہی ہے آپ کے اوپر، بلکہ یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات بھی ہے نا کہ مدر بھائی کہ صرف جو ہے سینسرشپ، صرف پہلے تو جب اسٹارٹ کر دی آپ مطلب کہ انفارمیشن کے خلاف کوئی خبر نہیں کریں، آپ یہ خبر نہیں چلاتے تھے کہ ریڈ بس کا کیا صورتحال ہے، لاڑکانہ میں ہاسپٹل کی کیا صورتحال ہے، خبر آتی تو وہ روکی جاتی ہے۔ دیکھیں نا کہ ہر چیز ہو سکتی ہے، ہاں، میں خود تو اپنے اوپر کھڑا ہوں، میں خود تو اخلاقیات پہ کھڑا ہوں نا، پہلی منزل تو میں طے کروں نا۔ ریاست سے آپ صرف اس صورت میں، یا ریاست کو اس صورت میں چیلنج کر سکتے ہیں، حکومت کو اس صورت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں جب کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ راستے نکلتے ہیں، پابندیوں میں بھی لوگوں کو لکھنا آتا تھا، بالکل پرانا مساوات کا دور ہے، پابندیوں میں بھی لوگوں کو بولنا آتا تھا، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی یہ پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ مشکلات پہلے سے زیادہ ہوں گی، کنٹرول پہلے سے زیادہ ہے، بہت زیادہ سختی بھی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی تحریکیں نہیں چل رہی؟ اس کی مجھے ایک وجہ لگتی ہے کہ میں خود اخلاقی طور پہ اس پوزیشن پہ نہیں کھڑا ہوں۔ جب میں خود اس اخلاقی طور پہ اس پوزیشن پہ کھڑا ہوں گا تو پھر مجھے لڑنے میں کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، ہاتھ جیب خالی ہوئی لڑیں گے آپ۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، آپ ایک ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اشتہارات کو انفارمیشن سے الگ کیا جائے یا انفارمیشن کا شعبہ ہی ختم کیا جائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے، وہ سرکاری ادارہ نہیں رہا، وہ حکومتی ادارہ رہا، کہ جو حکومت آتی ہے، آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کل تبدیل ہو جائے، آپ کو وہی انفارمیشن ایک دم یو ٹرن لیتا ہوا نظر آ جائے گا۔ دوسرے یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن میں کرپشن بہت ہے، آپ نکال لیں، اسٹیٹسٹک نکال لیں کہ آپ کے کیا کتنی ڈمی اخبارات نکلتے ہیں اور ان کو اشتہار کتنے ملتے ہیں، اور اس کا معیار کیا ہے اشتہار بلا کے ملنے دیتے کا، ہیں۔
اشتہار ملنے کا معیار کیا ہے ان میں. اور ایک تحقیق یہ ہوئی تھی اس سلسلے میں, تحقیق ہو چکی ہے اس سلسلے میں. اور خود جب سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا تھا جو حامد میر کیس کے نام سے مشہور ہے, جس میں ہم بھی پارٹی تھے, اس میں پھر جب پتہ چلا تو منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ بھی ہوا کرتا تھا. آخر منسٹری آف انفارمیشن کے سیکرٹ فنڈ کی کیا لاجک تھی؟ دیکھیں, جو منسٹری کا نام ہی انفارمیشن ہو, وہاں اگر سیکرٹ فنڈ ہو تو اس سے زیادہ مزہ کا خیز. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے منسٹری آف انفارمیشن نے کبھی بھی جو ہے وہ انفارمیشن کے لحاظ سے کوئی کام نہیں کیا. اس نے صرف سرکار کے پریس ریلیزز بنائے اور سرکار کے حکم پر جو ہے وہ خبریں رکوائی ہیں اس میں. تو اس لیے, اور جب سب منسٹری کا اپنا ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہر منسٹری کا اپنا ایک انفارمیشن افسر ہوتا ہے, تو پھر منسٹری کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, ہم نے دیکھا ہے نا کہ آپ نے کہ بھائی ہمارے اخبارات میں کہ یہ دہشت گرد, یہ خارجی, یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں پہلے اس طرح ابھی مطلب کہ باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ کسی اخبار تو ہمارا ہے مگر چلا کسی کوئی ہو رہا ہے. نہیں, بہت سی خرابیاں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ عدلیہ کا سب سے بڑا بحران ہے. صرف آپ کے ملک میں اگر عدلیہ صحیح ہوتی نا اور واقعی قانون کی حکمرانی ہوتی, تو یہ میرے آپ کے دیگر جو, اور ہم تو خیر ہم اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم بہرحال ایک کلاس کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں, لیکن آپ پسے ہوئے طبقات کے حالات کار دیکھیں جو عدالتوں میں مارے پھرتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے یہاں صرف انصاف کا نظام ہو اور عدلیہ انصاف کرے, ہمارے یہاں سے بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی نہیں رہے, حکمرانوں کا قانون رہا ہے. تو جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی یہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آخر دو سوال ہیں کہ ہماری جو یونین ہے, یہ جو ایسوسیشن بن رہی ہے, کور ایسوسیشن, پارلیمنٹ ایسوسیشن, تو ہم پھر کیوں یہ کی طرف سے پی ایف طرف کے ان کے جا کے دیکھیں اس کی بھی میں ایک وجہ بتاؤں. اس کی وجہ بھی یہی ہے, نقصان نہیں ہوا ہے یونین. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہی بات ہے نا کہ یونین مضبوط ہو تو یہ شاید یہ اس طرح کی چیزیں ڈسکریج ہوں. تو یونین کو تو پہلے خود متحد ہونا پڑے گا, پروفیشنلی متحد ہونا پڑے گا. اور دوسرے یہ کہ ایک نیا رجحان ہم نے جو دیکھا ہے اخبارات, ٹی وی, ہر جگہ پہ, وہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی رپورٹر کی ایک بہت عرصے تک بیٹ برقرار نہیں رہتی تھی. آج آپ کرائم رپورٹر ہیں, کچھ مہینے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آج سے آپ کورٹ رپورٹنگ کریں گے, پھر آپ سے کہا جائے گا آپ جا کے ایجوکیشن, اور اس میں ایک تربیت کا عمل تھا اس میں. تو اب یہ کہ آپ نے فرض کریں آپ نے بنا لی بزنس رپورٹنگ ایسوسی ایشن, تو میں آج بزنس رپورٹنگ ایسوسی ایشن ہوں, کل مجھے کرائم رپورٹنگ مل جاتی ہے, تو پھر میں اس ایسوسی ایشن کا حصہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ آج میں کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کا ہوں, کل مجھے ایجوکیشن مل جاتی ہے. اس لیے ایسوسی ایشنز بنانے کا کوئی بنیادی وہ جو ہے مقصد سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو سوچنا چاہیے ان چیزوں میں آپ پروفیشنلزم کو جو ہے, آپ بتائیں جتنی ایسوسی ایشنز بنی ہیں وہ کتنے ٹریننگ کورسز کرواتی ہیں؟ پہلے کورسز ہوتے تھے اخبار کی طرف سے, اخبار تو چھوڑ دیں اخبارات کی, لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ اگر فرض کریں بزنس رپورٹرز ہیں اور انہوں نے ایسوسی ایشن بنائی ہے, یا ایجوکیشن رپورٹرز ہیں انہوں نے ایجوکیشن بنائی ہے, یا بلدیہ کے رپورٹرز ہیں بلدیاتی ٹریننگز تو کریں. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کے ایم سی کے بارے میں, واٹر بورڈ کے بارے میں, بلدیاتی ایشوز کے بارے میں, انوائرمنٹ, اور جنرلی بات کر رہا ہوں میں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو, ہمارے دوستوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے سب کا رائٹ ہے, میں کسی کے رائٹ کو چیلنج نہیں کر رہا. یہ بتائیں کہ صحافت اور سیاست کا سنگم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور رپورٹر کو کتنی حد تک سیاست اور صحافت کا بالکل سنگم ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جرنلزم اور گورنمنٹ جو ہے ایڈورسریز ہوتے ہیں, وہ الائے نہیں ہو سکتے, سمجھے. تو ایک جرنلسٹ کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ اس کی ریڈ لائن کیا ہے. اس کی ریڈ لائن یہ ہے کہ وہ سرکار سے اتنے قریب نہ ہو کہ وہ خبر نہ لکھ سکے. نہیں اس میں مالکان کا تو ہے نا. نہیں مالکان کا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کتنا ڈسٹینس رکھتے ہیں. اور مالکان ایسا کرتے ہیں اس میں تو ہمارا تو میڈیا کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو شروع میں کہا کہ آپ کا میڈیا ماڈل ہی خراب رہا. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ تو پتہ ہے نا کہ اس منسٹر سے اگر دیکھیں جرنلسٹ کی سورس ہوتی ہے, اور سورس جو ہے نا وہ دوستی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے, وہ بس سورس رہنی چاہیے, ایک اچھی سورس رہنی چاہیے. اس کو آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. مظہر بھائی آپ کی مہربانی, صرف ایک بات ہمیں بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو ویسٹ کی میڈیا ہے وہ یہ جو ایران عراق مسئلہ چل رہا تھا, ایران اور امریکہ ہے, اس میں ان کا رویہ یا فلسطین کا تو رویہ بہت تعصب ہے. بہت زیادہ رہا ہے, اور بہت ویسٹرن میڈیا بڑا ایکسپوز بھی ہوا ہے, مغربی میڈیا. لیکن انہی میں ایسے جرنلسٹ بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں ایسے بھی. لیکن ویسٹرن گلوبل میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بہت ایکسپوز ہوئے ہیں. اس میں غزہ میں بھی خاص طور پہ, ایران امریکہ جنگ میں بھی بہت سے وہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے عراق کی جنگ میں جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن والا ایک میتھ کھڑی کی گئی تھی, اس کے اندر بھی. تو گلوبلی جہاں میڈیا ایکسپوز بھی ہوا ہے وہیں یہ بھی ہوا. لیکن کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایران امریکہ کی جنگ میں جو ہے بی بی سی کی نمائندہ جو ہے تہران میں کھڑی ہوتی ہے. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا کوئی میڈیا کا کوئی نمائندہ کسی جگہ پہ گیا ہے؟ ایک آدھ شخص کبھی کسی نے ہمت کر لی ہو. یا غزہ میں کتنے لوگوں کو آپ نے بھیجا, یا عراق میں کتنے لوگوں کو بھیجا آپ نے کوریج کے لیے, یا بنگلہ دیش میں اتنی اپرائزنگ ہو رہی تھی کتنے لوگ گئے اس میں. تو ہمیں اپنے پروفیشنلزم پہ توجہ دینی چاہیے. ہمیں ایک بہتر ماڈل بننے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک اچھا صحافی بننے کی ضرورت ہے. اور صحافی صرف موبائل ہاتھ میں لے کر نہیں بنتا, اس کے لیے ایک بہت ہی جو ہے اخلاقی طور پہ آپ کو بہت ہائی پچ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اچھا پرنٹ میڈیا ہے یا موجود میڈیا, ہندوستان ہم سے بہتر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان میں دیکھیں ہندوستان کا میڈیا بھی بہت ایکسپوز ہوا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی بہت ایکسپوز ہوا ہے. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ایسے چینلز بھی ملیں گے, یوٹیوب کے اوپر ایسے ڈسکشنز بھی نظر آئے گی, اور پرنٹ میڈیا میں ایسی تحریریں بھی نظر آئیں گی کہ جس سے لگتا ہے کہ وہاں ان چیزوں کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے. جہاں ایک مودیزم کا پروان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک انڈین میڈیا کا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ مودیزم کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے, تو وہاں اس کو چیلنج کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. مظہر بھائی آپ کی بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. دوستو کراچی 77 تمام اہم موضوع تھے, خاص کر میڈیا ॻाल्हि ॿोल थी मज़हर अब्बास सां. मज़हर अब्बास सां काफ़ी किताब बि लिखिया आहिनि, जंग में ॿियनि कालम जियो में प्रोग्राम हलंदो आहे, स्टार अख़बार खां सफ़र तमामु ॻाल्हियूं त इलाही हुयूं. लतीफ़ चवनि ॻाल्हियूं पेट वारनि वधी वण थियूं, मूं से न कयूं बुछी गॾिया न कयूं. पोइ ॿिए दफ़े वरी अञा वधीक ॻाल्हियूं कंदासीं. साल सलामत, सुन सलामत.